کلاس کا آغاز کرتے ہیں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے آیت نمبر 102 سے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ پہلے میں اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر یہاں پر اس کا شان نزول دیکھیں گے اور پس منظر دیکھیں گے۔ یہ بہت سارے حوالوں سے قرآن مجید کی آیت بڑی اہم ہے۔ اس کو سمجھنا ویسے تو سارے قرآن مجید کو ہی ضروری ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ آیات وہ ہیں جن کو ہماری سوسائٹی میں سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہمارے بہت سارے سوشل جو پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کرتی ہے اور ان کے ہمیں بتاتی ہے کہ حل آپ کیسے کریں گے۔ یہ سارا قرآن مجید جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیرات، اس کا شان نزول اور اس کے پس منظر کیا ہیں آیت کے، ان ساروں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ یہ آج ہماری 2 آیات ہوں گی۔ اب ان کی تلاوت اس کے بعد ہم کرتے ہیں۔ واتبعوا اور اتباع کی، واو کمن اور اتبعوا، ہماری اردو میں لفظ اتباع تابعداری کرنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ ما یہاں پر ما موصولہ ہے، جو تتلو تلاوت کرتے تھے، الشیاطین یہ شیطان کی جمع ہے، شیاطین کافی سارے شیطان، علا پر، ملک اس لفظ کی پوری تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، بادشاہت، سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر کا نام ہے، وما کفر اور نہیں، کفر کا معنی کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن اور لیکن، الشیاطین شیطانوں نے، کفرو انکار کیا، کفر کیا۔ اب دیکھ رہے ہیں نا آپ، کفرا 1 پرسن ہے تو واحد صیغہ ہے، کفرو جمع ہے تو اس کے لیے جمع ہے ضربو کی طرف۔ یعلمون اگلے دن لفظ آیا تھا تعلیم سے، سکھاتے تھے وہ،
अन्नासा लोगों को, अस्सिहरा सिहर जादू को कहते हैं, सिखाते थे वो लोगों को जादू। वमा उनजिला ये मा भी मौसूला है, और जो नाजिल किया गया अलल मलकैन, मलक तस्नीय का लफ्ज़ है, फरिश्ते को कहते हैं। ये हमने मालिक यौम दीन में जो रिसर्च पढ़ी थी उसमें लफ्ज़ पढ़े थे। मलक फरिश्तों को कहते हैं, मलिक लाम की ज़ेर के साथ बादशाह को कहते हैं, मुल्क बादशाहत को कहते हैं। जो नाजिल किया गया ऊपर दो फरिश्तों के, मलकई नहीं, कल भी मैंने बताया था, का या से पहले ज़बर हो और नून के नीचे ज़ेर हो, मलकई ने, ये तस्नीया का सीगा होता है। या अलिफ हो और उसके बाद नून ज़ेर ने हो, जैसे आगे लफ्ज़ है वमा युअल्लिमाने, ये सारे सीगे तस्नीया के लिए होते हैं, 2 पर्सन के लिए आते हैं। वमा उनजिला और जो नाजिल किया गया ऊपर दो फरिश्तों के, बेबाबिला, बाबिल शहर का नाम है, बाबल शहर में फरिश्तों के ये नाम है, हारूत और मारूत पर। ये मलाकैन की वजाहत है। वो मलाकैन कौन है? ये दो फरिश्ते हैं। वमा युअल्लिमाने और नहीं वो तालीम देते थे, ये तालीम देना सिखाना एक ही माना है, नहीं वो सिखाते थे, मिन अहदिन किसी एक को, हत्ता यहाँ तक के, यकूला वो दोनों कहते थे, इन्नमा बेशक, नहनु हम, फितनतुन आजमाइश हैं, फा पस, ला तकफुर तू कुफर ना कर, इनकार न कर, फ़यतअल्लमूना पस वो सीखते थे। अब यहाँ थोड़ा सा फ़र्क देखें, फ़यतअल्लमूना सीखते थे, युअल्लिमाने सिखाते थे। मसलन ये ऊपर लफ्ज़ युअल्लिमूना है, इस लफ्ज़ को और इस लफ्ज़ को आप देखें, युअल्लिमूना वो सिखाते थे, इससे लफ्ज़ होता है मुअल्लिम। हमारी उर्दू ज़बान में लफ्ज़ मुअल्लिम इस्तेमाल होता है। मुअल्लिम कहते हैं उस्ताद को, ये लफ्ज़ इस युअल्लिम से है। यतअल्लम इससे लफ्ज़ होता है मुतअल्लिम। ये अब जो पहले लोग उर्दू पढ़े उन्होंने पढ़ा मुअल्लिम मुतअल्लिम। मुतअल्लिम कहते हैं स्टूडेंट को, तालिब इल्म को, सीखने वाला। मुअल्लिम सिखाने वाला, मुतअल्लिम सीखने वाला। युअल्लिमूना सिखाते थे वो, फ़यतअल्लमूना वो लोग सीखते थे, मिनहुमा उन दोनों से। हुमा 2 पर्सन के लिए आती है, हुआ 1 पर्सन के लिए ज़मीर आती है, वो एक आदमी, हुमा वो 2 आदमी, हम वो सब आदमी, तीनों ज़मीरें गायब के लिए आती हैं। उन 2 फरिश्तों से मा वो चीज़, युफ़र्रिकूना जो तफरीक कर देती थी, अलग कर देती थी, बिही उस सीखी हुई चीज़ के साथ। ये जो ही ज़मीर प्रोनाउन है इसका मर्जा है ये माँ। वो सिखाते थे, वो सीखते थे उन दो से, माँ वो चीज़ कि तफरीक कर देती थी, कर देते थे वो लोग उस चीज़ के ज़रिए, बैनल मर्इ औरत और मर्द, व ज़ौजिही और उसकी बीवी के दरमियान। मर्इ और मर्द को कहते हैं, अगर इसके आगे मरअतुन लफ्ज़ हो तो मसलन ये मरअतुन लफ्ज़ आता है, ये मरअतुन मैंने कमेंट्स में लिखा है, ये मरअतुन हो तो इसका मतलब होता है औरत, और सिर्फ मरअ हो तो फिर इसका आदमी होता है आदमी, मर्द, दरमियान मर्द के और उसकी बीवी के। वमा हुम, इल्ला से पहले मा आ रहा है तो माना क्या होगा? नफी का। और नहीं हम वो लोग, बेदारीना नुकसान देने वाले होते थे। उर्दू में लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ज़र, तकलीफ, ज़रर, ज़रर दे चीज़ें, नुकसान दे चीज़ें, ज़रर हमारी उर्दू का लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। नहीं वो नुकसान देने वाले होते थे, बिही
ساتھ اس جادو کے من احدن کسی ایک کو الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما وہ چیز یضرہم جو ان کو نقصان دیتی تھی، یہ بھی زر سے لفظ ہے، ضرر سے، ہم ان کو، واو اور نہ، واو اور لا نہیں، ینفعہم فائدہ دیتی تھی ان کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علموا انہوں نے جان لیا، لمن اشتراہ البتہ جس شخص نے خرید لیا اس کو، مالہ نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ اشترا کا معنی اصل لغوی اعتبار سے گرامر میں آپ دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا، لیکن اس کا بعض جگہ قرآن مجید میں اشترا بمعنی پسند کرنا بھی آتا ہے، کیونکہ مناسبت معنی میں یہ ہے لغوی اور مجازی معنی کے اندر کہ آدمی خریدتا ہمیشہ وہی چیز ہے جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے، تو چونکہ اشترا میں بھی پسند پائی جاتی ہوتی ہے تبھی آدمی خریدتا ہے، اس لیے بہت سارے تراجم میں آپ دیکھیں گے معنی کیا ہوگا البتہ جس نے پسند کر لیا اس جادو کو، مالہ فی الآخرۃ نہیں ہے اس کے لیے کوئی حصہ، تو یہ معنی کرنا بھی درست ہے۔ من خلاق نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، خلاق حصے کو کہتے ہیں اپنے، وا اور لبئس البتہ، لام کا معنی البتہ، بئس بہت برا ہے، یہ پیچھے لفظ بئس ما آیا تھا، اب یہاں پر لفظ بئس آ رہا ہے، اور لام زبر لا کو میں نے بتایا البتہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کسی بات کی یقینی بات کرنے کے لیے۔ ما شرعوا بہ انفسہم، یہ شرعوا اشتراؤ ایک ہی معنی کے اندر ہے، جو پسند کیا انہوں نے، بھی بدلے اس کے، جو بیچ ڈالا بدلے اس کے اپنے آپ کو، انفسهم اپنے نفسوں کو، اور با محاورہ خوبصورت ترجمہ ہے اپنے آپ کو، بدلے اس کے کہ بیچ ڈالا اس چیز کے بدلے اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہ لو قرآن مجید میں آتا ہے بہت دفعہ، اصل اس کا معنی اگر ہی ہوتا ہے اردو میں جب ہم آپ گرامر میں دیکھیں گے، لیکن یہ لو عام طور پر استعمال ہوتا ہے حسرت کے لیے کہ کاش یہ کام ہوتا، کاش یہ بات ہوتی، تو لو کاش وہ جان لیتے اس یہاں کے لفظ معذوف ہے اس کے انجام کو، ولو انہم اور اگر، انہم بے شک وہ، آمنو ایمان لے آتے، یا پیچھے میں نے بتایا تھا آمینو ہوتا معنی ہوتا ایمان لاؤ، آمنو فی الماضی کا صیغہ ہے، کاش وہ ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ لام کا معنی البتہ، یہ مصوبہ کا لفظ ثواب سے ہے، البتہ ثواب پاتے اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، مصوبہ ثواب سے ہے، ثواب کا معنی ہوتا ہے بدلہ، اصل بیسک جو اس کا معنی ہے گرامر کے اعتبار سے، مصوب کا معنی ہوتا ہے کس چیز کا لوٹنا، لوٹنا اس کا معنی ہوتا ہے، ثواب بھی دراصل اعمال کا بدلہ ہوتا ہے، اعمال ایک طرح کے لوٹ کے ہمیں واپس ملتے ہیں، اس لیے مثوب ثواب کہتے ہیں لوٹنے کو، البتہ وہ ثواب پاتے اللہ کے ہاں بہت بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی اس ثواب کو پھر وہ پاتے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہے، میں نے کل کے درس میں یہ بات عرض کی تھی، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتائیں گے یہودی کس طرح تمہارے مذہب کے اوپر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے مذہبی عقائد و نظریات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل کے درس میں نے بتایا تھا مقدس شخصیات ملائکہ، ان کے بارے میں ابہام پیدا کریں گے آپ کے ذہن کے اندر، اور جی یہ عذاب لے کر آتے ہیں، ملائکہ کو ہم اس لیے نہیں مانتے، فلاں ہے فلاں ہے، اس طرح کی باتیں پیش کریں گے۔ اس کا جواب دے دیا گیا کہ فرشتے جو کچھ لاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے لاتے ہیں،
لہذا اصل تو حکم اللہ کا ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے کوئی اعتراض کرنا ہے، الزام دینا ہے، تو اللہ کو سیدھا دیں. تو جو اللہ کا فرشتوں کا دشمن ہے دراصل وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس کا دنیا کے کسی مذہب کے اندر کوئی مقام مرتبہ حاصل نہیں ہے. اب یہاں سے ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. تو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ہزار سال پہلے گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور ظاہر بات ہے ہر نبی جنت میں جانے کا مستحق ہے، تو جنت میں جائیں گے. انہوں نے کہا اچھا ہمیں تاریخی روایات میں ملتا ہے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام تو جادو کیا کرتے تھے بابل شہر میں، وہ تو جادوگر تھے، اور جادو کے اندر شیطان کی پکار کی جاتی ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اپنی حاجات مشکلات میں اللہ کو پکاریں، تو وہ تو اس میں پھر شرکیہ کام کرتے تھے. تو پھر آپ کے نظر جو فلسفہ ہے، دعوت ہے، اس کے نتیجے میں سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام تو پھر کافر ہو گئے، جو کہ اس میں بہت ساری کفریہ حرکات اور کفریہ اعمال کرنے پڑتے ہیں جادو کے اندر. اس کا جواب دیا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر شیاطین یہ کام کرتے تھے. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کفر نہیں کیا، جادو کرنا کفر تھا، اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بند کر دیا تھا، سارے شیاطین کو قید کر دیا تھا. سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ شیاطین دوبارہ جب آزاد ہوئے تو انہوں نے بہت ساری باتیں غلط انسانی شکل میں آئے، اور انسانی شکل میں آ کر منسوب کر دی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو. اور یہ دراصل لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے جی یہ پیغمبروں کا علم ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے. اور یہاں تک ان کا جادو مشہور ہو گیا تھا کہ لوگ جادو اور معجزے کے اندر فرق نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے آسمان سے ہاروت اور ماروت علیہ السلام بھیجے. وہ آ کر بتاتے کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ عطیہ خداوندی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے وہ اس معجزے کو لیتا ہے. جبکہ جادو ایک ایسا فعل اور کسب ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے محنت سے کما سکتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیج دیا، اور یہ لوگ آ گئے، لوگوں کو تعلیم دینے لگ پڑے اس جادو کی. تو لوگوں کو یہ جادو یہ سکھانے لگ پڑے اور لوگ اس کو سیکھنے لگ پڑے. لیکن جو سیکھنے آتا ہے یہ اس کو پہلے بتاتے ہیں بھائی ہمیں اللہ نے بھیجا ہے آزمائش بنا کر، یہ علم غلط ہے، جو آدمی سیکھ کر اس کو کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ جہنمی ہوگا. یہ ساری ڈیٹیل اس کو پہلے بتا دیتے. تو لوگوں کو یہ بتاتے اس کو منع کرتے. لیکن جو کہ ایک آزمائش تھی، جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات دے رکھے ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. تو اس میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. بہت سارے لوگ جادو کے اندر پڑ گئے اور جادو سیکھتے. تو بتایا کہ جادو کا دائرہ کار کیا تھا. یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ فلاں کی شکل تبدیل کر دیتے ہیں جادوگر، ایسے کر دیتے ہیں، ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی. معاذ وہ اپنے علم سے جو سب سے بڑا کام کرتے تھے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کر دینا، ایسا عمل کرنا، خاوند کو غصہ آ جانا، بیوی کو غصہ آ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جن کو بڑے عمدہ طریقے سے گھر میں سلجھایا جا سکتا ہے، بجائے سلجھانے کے ڈپریشن کا شکار ہو کر غصے میں آ کر ان باتوں کو اس قدر الجھا دینا کہ نوبت طلاق تک آ جاتی تھی، اور کثرت سے لوگوں کے اندر طلاق واقع ہو جاتی تھی. یہ اس جادو کا بہت بڑا کردار تھا. اور عام طور پر معاشرے کے اندر لوگ جادو کو زیادہ اسی طرح لیے استعمال کرتے ہیں کہ چونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کرنا، ان کے درمیان تفریق کروانا، یہ چونکہ سب سے بڑا گناہ ہے تو اس سب سے بڑے گناہ کا وہ ارتکاب کرواتے تھے.
اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا اور فرمایا کہ جو چیز وہ سیکھ رہے تھے اس نے ان کو نقصان دیا، فائدہ نہیں دیا، حالانکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ نتیجہ کیا ہونا ہے۔ تو انہوں نے لیکن دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے آخرت کے بہت بڑے فائدے کو گنوا دیا، خراب کر دیا۔ اگر وہ ایمان لاتے اور جادو نہ سیکھتے، اس جادو سے بچتے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا وہ ثواب پاتے۔ کاش وہ جانتے ہوتے اس بات کو تو ثواب پا دیتے۔ یہاں یہ ایک ضروری بات تھی شاید کی تفسیر کے متعلق جو میں نے عرض کر دی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ہمارے ہاں تفسیری روایات میں ایک یہ بات بڑی مشہور ہے، بعض مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ ہاروت ماروت کون تھے۔ میں نے بتا دیا کہ اتھینٹک تفسیر جو ہے یہ اللہ کے فرشتے تھے، اللہ کی مرضی سے اس دنیا میں آئے تھے اور صرف یہ آزمائش کے لیے آئے تھے۔ آگے ساری تعلیمات آیات پڑھیں، ساری آیت میں پوری ڈیٹیل جو میں نے بتائی ہے، ایک ایک لفظ اس کی شہادت دے رہا ہے۔ ہمارے ہاں تفسیری روایات میں یہ بات موجود ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ مشہور کر لی ہے، بارہ لکھی ہے تفسیروں میں، جس کے بارے میں پہلے بتا دوں یہ بات غلط ہے۔ لوگوں نے تفسیر میں لکھا ہوا ہے ایک زہرہ نامی کوئی ستارہ تھا یا کوئی عورت تھی، یہ ہاروت اور ماروت اس پر عاشق ہو گئے، اس نے ان کو کہا کہ آپ شراب پئیں، انہوں نے شراب پی، بدکاری کی، پھر اللہ نے ان کو کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا، قیامت تک یہ لٹکے رہیں گے۔ زہرہ جو ہے وہ ستارہ بن کے آسمان پر چلے گئی، آج وہ ستارہ چمکتا ہے۔ اس طرح کی تفسیری روایت مشہور ہے، کہانی پوری۔ تو یہ اس طرح کی تفسیر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسرائیلی روایات۔ یہودیوں کی طرف سے من گھڑت روایات آتی ہیں جو عام طور پر خطیب وائز اپنے پروگرام کو اور اپنی بات کو دلچسپ بنانے کے لیے اس قسم کے واقعات گھڑ لیتے ہیں اور گھڑ کے سناتے ہیں، جن کا تاریخ اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں نا، وما انزل علی الملکین، اور جو اتارے گئے آسمان سے دو فرشتے بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، آپ انکار نہ کریں۔ اب یہ قرآن میں کہیں پر نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا اور جرم کی بدولت، چونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی جرم نہیں ہوتا، یہ تعلیمات دی گئی ہیں۔ دوسرا، جادو کا ٹاپک ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، اس کے بارے میں صرف چند معروضات میں نے عرض کرنی ہے۔ پہلی معروض یہ ہے، گزارش یہ ہے، اسلام ہم کو بتاتا ہے کہ جادو برحق ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بھی بتاتی ہے، قرآن مجید کی اور آیات بھی بتاتی ہیں آج کے زمانے میں بھی جادو ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ممکن ہے ایسا۔ لیکن جادو جو ہوتا ہے وہ دراصل انسان کے وجود اور ذہن پر ایک عمل ہوتا ہے جس سے انسان کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ انسان میں معدوم ہو جاتی ہے۔ مثلا انسان کو بغیر کسی وجہ کے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، انسان کو بعض اوقات ایک بڑی آسان سی چیز ہوتی ہے، اس میں فائدہ انسان کو ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، انسان نقصان کر بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو بخار وغیرہ ہو جاتا ہے، سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی کی دو بیٹیوں نے جادو کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بھول گئے تھے نماز کے اندر۔ ظہر کی آپ نے 4 رکعتیں پڑھانی تھیں، 2 رکعتیں پڑھا دی، عصر کی آپ نے 4 پڑھانی تھی، 5 پڑھا دی۔ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ جاتے اور بھول جاتے کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یا پڑھ لیں، اچھا جی۔ یہ کہ اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں، جو جادو ہے بہت اس کو برحق نہیں کہنا چاہیے، برحق نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، برحق نہیں کہنا چاہیے، نہیں، برحق سے مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ برحق کی مراد آپ کو بالکل ٹھیک ہے۔ برحق سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کا وجود ہوتا ہے۔ برحق سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سچا عمل ہے یا یہ چیز۔ جادو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے اور شرک اور کفر پر مبنی ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، گڈ، یہ اچھی بات ہے۔ برحق تو واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ برحق سے مطلب یہ ہوتا ہے، برحق سے
کہ یہ چیز ثابت ہے. ایک کوشچن ہے، ہاں جی یہ تو ہوتا بھی پھر بھی اللہ کی مرضی سے ہے نا، ہاں اس پہ ہوتا ہے، یہ بھی آیت ہے قرآن بالکل. دیکھیں نا میں اس کی مثال میں تو بھی برحق تو ہو گیا پھر تو. ہاں چلیں وہ میں اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں ساری بات. تو ٹھیک ہے یہ بات میں سمجھ گیا ہوں، میں نے عرض کر دی کہ برحق سے مراد صرف یہ ہے کہ بعض لوگ جادو کا جنات کا انکار کر دیتے ہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. برحق ہم اس معنی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اطلاع دی ہے کہ یہ ایک فعل دنیا میں ہوتا ہے، بے شک برا کام ہے لیکن ایسا ہوتا ہے، پاسبل ہے. اب یہ ہمیں عقل سے معلوم چیز نہیں ہو سکتی تھی، یہ وحی کے ذریعے ہم کو چیز معلوم ہوئی. تو اس کا جو تناظر میں ہے ہم برحق کہہ رہے ہیں کہ وحی کے ذریعے ہم کو یہ چیز معلوم ہوئی ہے، اور وحی کے اوپر ہمارا ایمان ہے. جو اللہ اور اس کے رسول بتا دیں وہ چیز بتائی ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی خبر برحق ہوتی ہے. تو اس تناظر میں اس کو برحق کہا جا رہا ہے، وگرنہ جادو کرنا تو کفر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو جو جادو کرے اور جو جادو کروائے، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو افراد کو کافر قرار ڈکلیئر کیا ہے، جو جادو کرتے ہیں اور جو جادو کرواتے ہیں، دونوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر ڈکلیئر کیا ہے. تو میں عرض بنیادی طور پر یہ کہہ دیا. تو جادو بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیا گیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے بعض اوقات کھانا کھاتے تھے تو نبی علیہ السلام بعض اوقات کھانا کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے کھانا کھایا یا کھانا نہیں کھایا. آپ دوبارہ آ کر پوچھتے. بعض اوقات آپ وضو کرتے آپ کو یاد نہیں رہتا وضو کیا یا نہیں کیا. تو پھر خود بخاری کی روایت ہے نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جبرائیل اور ایک اور فرشتہ آئے، انہوں نے آ کر گفتگو کی. آپ کے ایک نے سر والی سائڈ پہ کھڑے ہو کر ایک نے پاؤں والی سائڈ پر کھڑے ہوئے. اس کو کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا اس پہ جادو ہوا ہے. پھر پوچھا کس نے کیا؟ لبید بن عاصم یہودی کی 2 بیٹیوں نے کیا. کہاں پر کیا؟ فلاں کنواں ہے اس کے اندر بالوں پر کیا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ وہاں پر جائیں 11 گرے لگے ہوئے ان کو کھولیں، سورت فلق سورت ناس 2 صورتیں، یہ 2 صورتیں ہیں، ہر ایک پڑھتی ہوئی اس کی ایک ایک آیت تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اتار دے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ کار بتا دیا گیا. نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو شفا عطا فرما دی. اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا جو آدمی رات کے وقت یہ 2 صورتیں پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جادو سے محفوظ رکھتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہم کو تعلیم دی ہے. اس طرح اور بہت سارے اعمال ہیں. اجوا کھجور ہے، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی پر جادو کا اثر ہو نہار منہ وہ 7 کھجوریں کھائے تو اللہ تعالیٰ 7 دنوں میں جادو کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے جادو، جنات، شیاطین، جتنے بھی یہ مضر چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اثر جو ہے وہ انسان سے زائل کر دیتا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی آدمی کو غصہ زیادہ آئے تو آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. پھر بھی غصہ آئے زیادہ تو وضو کر لے. پھر بھی غصہ دور نہ ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی غسل کر لے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدابیر بتائی ہیں اپنے غصے کے اوپر قابو پانے کی. اچھا یہ ایک دوسرا سوال کیا گیا کہ حساب لگوانا بھی جادو میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتا عرافا فلم یقبل لہ 40 صلاۃ یوم 40. جو آدمی کسی یہ نجومے کے پاس ہے، عراف کہتے ہیں جو کافہ شناس ہوتے ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں، یا عام طور پر جو لوگوں کی قسمت معلوم کرتے ہیں یہ راولپنڈی پیر ودائی اڈے پر یا لاہور کے اڈوں پر یہ طوطے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو عراف کہتے ہیں. آپ نے فرمایا جو آدمی ان کے پاس آیا 40 دن تک اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو ان چیزوں سے اسلام نے ہم کو منع کیا ہے. اسلام نے ہم کو یہ تعلیمات دی ہے کہ ہم تمام معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھیں اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم رکھیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی مشکلات کو دور نہ کرے. یہاں پر ایک اور میں بات ایڈ کر دوں
اللہ ताला आप सबको तौफीक दे। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, एक हदीस में भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप एक इस्लाम का कंसेप्ट और नज़रिया देखेंगे। तकालीफ और मुसीबतें और परेशानियां आना ये मोमिन के लिए कोई परेशानी की बात नहीं होती, इसलिए कि इंसान पर जितनी तकालीफ और परेशानियां और मुसीबतें आती हैं और जिस कदर ज़्यादा आती हैं, इंसान जिसका कामिल यकीन होता है आखरत पर, अल्लाह ताला की ज़ात पर, उसका दिल इस एतबार से बड़ा मुतमईन होता है, दुनिया में जैसा वैसा वक़्त गुजारूंगा, अल्लाह मुझे हर मुसीबत के बदले बेपनाह अजर से अल्लाह ताला मुझको नवाजेगा। ये नज़रिया आखरत एक ऐसा जो है हमारा नज़रिया है कि जो हमें हर मुसीबत और परेशानी से निजात देने का सबब बनता है। गलत है ये, जिन्नों से मदद लेती, हाँ, चूक हो गया। ये गलत होता है हिसाब लगाना इस तरह का कि आम तौर पर लोग कहते हैं जी हम ऐसे हिसाब लगा देंगे, तो ये बात असल में वो होता है कि इस तरह के लोग बड़े होशियार और शातिर होते हैं, वो आदमी की बहुत सारी मालूमात इकट्ठी वैसे कर लेते हैं और बाज़ औक़ात उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अंदाज़े लगाते हैं और उनके अक्सर अंदाजे दुरुस्त लगते हैं, तो इंसान समझते हैं ये ठीक है। हालांकि ऐसी चीज़ गलत होती है। आप कुरान मजीद में पढ़ेंगे कि बहुत सारी बातें होती हैं कि कल क्या होने वाला है या आगे क्या होगा, ऐसी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा और कोई नहीं जानता। तो ये हमारे यहाँ आम तौर पर चीज़ें मशहूर और मारूफ वैसे हो गई हैं। बहुत बंदे करते हैं। मुझे बताएं, और इसके अलावा कोई सवाल है तो बेशक आप पूछ सकते हैं, या ग्रुप के अंदर आप सवाल इकट्ठे भेज दें। कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम तमाम उन सवालात को, चूँकि जादू के मतलब बहुत सारे सवालात इंसान के जहन में आते हैं,